अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता और रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से नए अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन की जंग अपने उरूज पर है। रशिया और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ किस्म के हमले कर रहे हैं। ख़ासतौर पर रशिया की जानिब से यूक्रेन के तमाम शहरों के ऊपर अपनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसमें जदीद से जदीद तर असले का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो हथियार भी रशिया के जानिब से आजकल यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि रशिया जो है वो उसकी टेस्ट करना चाहता है। बनाया तो रशिया ने, तैयार तो पहले से किया है, लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ, तो वो उनकी टेस्ट भी आजकल रशिया की जानिब से यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इसके साथ ही रशिया की जानिब से न सिर्फ कीव के मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों में उनके जो फ़ौजी मराकज़ हैं उनको निशाना बनाने का रशिया की जानिब से दावा किया जाता है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें रशिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि खरसोन के इलाके में ख़ास तौर पर रशिया के जो यूक्रेन के जो उसके बिजली के जो निज़ाम है, इलेक्ट्रिसिटी का जो निज़ाम है, उसको तबाह कर दिया गया है। और इसके साथ ही मुख्तलिफ कुछ इलाकों में भी बिजली के निज़ाम पर ख़ास तौर पर हमले करने की का दावा किया गया है, जिसमें यूक्रेन के जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह होने से काफ़ी इलाकों में इस वक्त अंधेरों का राज है और वहाँ पर बिजली को बहाल करने के हवाले से हुकाम की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही रशिया के जानिब से यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में जो नेटो फोर्सेस के जो खुफिया ठिकाने हैं उनके ऊपर भी हमलों का दावा किया जा रहा है। जबकि यूक्रेन की जानिब से इसी तरीके से रशिया के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और अपने हैवी ऑमिनेशंस का जो इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। ख़ास तौर पर कर्सिक के इलाके में जो हमले किए जा रहे हैं उनका मकसद यूक्रेन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि स्पेशली रशिया के भी जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उनके जो तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जा रहा है। कर्सक के इलाके में एक जगह यूक्रेन की जानिब से दावा भी किया गया है कि उनके जो ड्रोन्स है उन्होंने एक आयल फील्ड को निशाना बनाया है, जो रिज़र्व थे आयल के, उसको निशाना बनाया जहां पर आग लगी हुई है। गुज़श्ता रात यूक्रेन की जानिब से तकरीबन 47 के करीब जो है वो ड्रोन तैयारे रशिया की जानिब रवाना किए गए थे, जिसमें से रशिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि 29 जो ड्रोन्स हैं उनको और सरहदी इलाके में उनको बाकायदा मार गिराया गया है। इसका मतलब है बाकी जो ड्रोन्स हैं वो अपने निशानात को कहीं ना कहीं हिट करने में कामयाब हो गए हैं। तो ये यूक्रेन की जानिब से कुछ कामयाबियाँ हैं। इसके अलावा रशिया की जानिब से क्रीमिया के अंदर भी गुज़श्ता रोज़ हमले किए गए थे। साथ में आज जो इतलात आ रही हैं कि पोलैंड के अंदर जो है रशिया की जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं। ख़ास तौर पर पोलैंड की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि रशिया के जो साइबर फोर्सेस हैं उन्होंने पोलैंड के जो फोर्सेस हैं और उनके जो हुकूमत के जो साइट्स हैं उनको साइबर अटैक्स का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में काफ़ी सारा उनका जो डेटा है वो हैक कर लिया गया है और रशिया ने अपने तहवील में डेटा को मुंतकिल कर लिया है। तो इसके हवाले से भी पोलैंड की जाने से काफ़ी वावेला किया जा रहा है। ये कुछ डेवलपमेंट्स रशिया के साथ में है। इसके साथ ही गुज़श्ता दिनों जो रशिया के वज़ीर दिफ़ा हैं उनकी किम जोंग से भी मुलाकात हुई है, शुमाली कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं। तो उन दोनों ने भी रशिया और यूक्रेन जंग के हवाले से तबादले ख्याल किया है। साथ में किम जोंग ने बाकायदा इसके ऊपर जो मिलिट्री एडवांसमेंट्स हैं उसके हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए अपनी तमाम तर जो हिमायत का यकीन दिलाया है रशिया को। ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इसके हवाले से आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होते हैं वो हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। दूसरी तरफ अगर मशरिक़ वस्ता के हवाले से बात की जाए तो मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो उभर कर सामने आ रहा है वो शाम का मसला है, जहाँ पर ख़ास तौर पर अदलिब और हलफ और अलीपो के जो इलाके हैं वहाँ पर जो शामी अपोजिशन फोर्सेस हैं, ख़ास तौर पर तहरीर शाम की क़यादत में जो बागी हैं वो बड़े पैमाने पर बशार अल असद के फोर्सेस के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं। और इस कार्रवाइयों के दौरान ख़ास तौर पर जो है अल हमदानिया है, न्यू हलब है, सलाहुद्दीन है और सैफुद्दौला, ये जो इलाके हैं वो हलब के इलाके हैं जिनके मरकज़ तक
باغیوں کے پہنچنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، بلکہ باغیوں کی جانب سے جو ویڈیوز اور تصاویر جو جاری کیے گئے ہیں اس میں بھی ان کی جو پولیس ہیڈ کوارٹرز ہیں اور ساتھ میں گورنر کے جو ہیڈ کوارٹر ہے، گورنر ہاؤس ہے، اس کے اندر سے انہوں نے اپنی ویڈیوز جاری کی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو باغی ہیں وہ گورنر ہاؤس کے تک پہنچے ہیں، جبکہ شامی فورسز کی جانب سے بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ شامی فورسز نے حلب کے جو ایئرپورٹ ہے اس کو تمام تر پروازوں کے لیے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ ساتھ میں جو الیپو کی جانب جو یہ جو آبزرویٹری وہ جو فورسز ہیں، اپوزیشن فورسز ہیں، ان کی جو انفلٹریشن ہے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو فورسز ہیں وہ الیپو پر بھی قابض ہو گئی ہیں، لیکن شامی فورسز ابھی اس دعوے کی تردید کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ فورسز جو ہیں وہ الیپو کے اندر موجود ان کے جو لوگ ہیں وہ کچھ تصاویر اپنی بنا کے مونومنٹس کے ساتھ بنا کے یہ جاری کر رہی ہیں اور یہ شو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ الیپور پر قبضہ کر چکے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے شامی فورسز کا۔ شام اور رشین جو فورسز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ جو باغی فورسز ہیں ان کے اوپر بڑے پیمانے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، خاص طور پر زمینی جنگ کے ساتھ ساتھ ایئر سٹرائکس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کی جو اس جنگ کے شروع ہونے میں سے اب تک یہ 3 سے 4 دن 5 دن ہو گئے ہیں، اس میں تقریباً کوئی 700 سے زائد جو باغی فورسز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس طرح شامی فورسز کا یہ بھی کہنا کہ ہماری جانب سے جو مسلسل طور پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں باغی جو ہیں وہ حلب میں اپنے ٹھکانے بنانے میں ناکام ہے۔ وہ افراتفری میں تو ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ مستقل اپنے ٹھکانے بنانے میں ابھی تک ناکام ہے۔ اسی طرح باغیوں نے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ 2020 سے پہلے بھی بہت شدت سے اس علاقے میں جاری تھی، جس کے بعد خاص طور پر بشار الاسد کی حکومت کی جانب سے ایران سے بھی ریکویسٹ کی گئی تھی اور رشیا سے بھی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ باغیوں کے خلاف ان کی مدد کرے، جس کے بعد ایرانی مشیروں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی پہنچی ہوئی تھی شام میں، اور رشیا کے جانب سے باقاعدہ انہوں نے تو اپنے ملٹری بیسز قائم کیے تھے اور اپنی فضائیہ اور اپنے فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد کو، ریگولر فورسز کی، وہاں پر انہوں نے لایا تھا، جو کہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں اور باقاعدہ گراؤنڈ میں اور ایئر ریٹالیشنز وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں 2020 کے دوران جو خانہ جنگی ہے وہ تقریباً ختم کر دی گئی تھی اور حلب سے پیچھے ان کو دھکیل دیا گیا تھا۔ ادلب کے کچھ علاقوں میں وہ ان کی موجودگی تھی باغیوں کی، لیکن حلب اور الیپو کے سارے علاقے جو تھے وہ بشار الاسد کے فورسز کے پاس تھے۔ لیکن اب یہ جو کچھ دنوں کے درمیان ایک اچانک سے یہ جو ایک سرج آ گیا ہے، اس میں اس نے باقاعدہ بشار الاسد کی فورسز کو، بشار الاسد کی گورنمنٹ کو باقاعدہ حیران کر دیا، دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ایران، شام اور رشیا کی جانب سے اس جو نئی جو سرج ہے اس کے حوالے سے خاص طور پر اسرائیل، امریکہ اور ترکی کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ان کی بیک اپ کے ساتھ ہی یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو نئی انسرجنسی ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور ان جو باغیوں کو ہتھیار فراہم کرنے میں، ان کو تمام تر آپریشن کے تمام ایکوپمنٹس دینے میں، ان کو تربیت دینے میں ان فورسز کا بڑا ہاتھ ہے۔ بلکہ اس سے پہلے جو بنجامن نیتن یاہو نے بھی دھمکی دی تھی اس کو، بشار الاسد کو، کہ اگر آپ نے لبنان کے اندر حزب اللہ کی مدد کرنا نہیں چھوڑی تو ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے اور آپ کو ہم حکومت سے ہٹا دیں گے۔ تو اس کے بعد سے یہ جو اب نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان فورسز کا جو ان ممالک ہیں ان کا باقاعدہ وہاں پر وجود موجود ہے اور وہ ان کو اکوپ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یوکرین کی فورسز، جو کہ رشین فورسز کی جانب سے گزشتہ دنوں کہا گیا تھا کہ باقاعدہ یوکرین کے جو انٹیلیجنس کے حکام ہیں ان کی وہاں پر پریزنس کو دیکھا گیا ہے، جو کہ وہاں پر جو باغی ہیں ان کو منظم کرنے میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ان یوکرینین فورسز کو نکالیں گے اور چن چن کر ان کو ہم ایلیمنیٹ کریں گے۔ تو اب یہ سلسلہ جاری ہے، اس کو دیکھتے ہیں وہ کہاں تک یہ سلسلہ شام کا جو یہ جو مسئلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلسطین کے اوپر اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ خاص طور پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے مختلف مقامات میں، اس میں تقریباً 50 سے زائد عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی جو ٹینکوں اور طیاروں نے بیت اللاہیہ اور بیت الحنون اور جبالیہ کے مختلف علاقوں کو ہدف بنایا ہے۔ خاص طور پر بیت اللاہیہ کے علاقے میں جو کمال عدوان ہاسپٹل ہے
اس کے انتہائی نگہداشت یونٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں، سربراہ ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں گزشتہ 14 مہینوں کے دوران جو اسرائیل کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں، اس میں اب تک تقریباً جو اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے یا عالمی میڈیا جس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس کے مطابق تقریباً 44,000 سے زائد جو افراد ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ عام جو ہیں وہ آزاد ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، وہ تقریباً 50,000 سے زائد ہیں، جبکہ ریبلز کے اندر جو شہداء کی تعداد جو ہے ان نون ہے، جو غائب ہیں، وہ جو لاپتہ ہیں، جو ڈبریز کے نیچے پڑے ہوئے ہیں مکانوں کے، وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ 2.5 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ لوگ بتا رہے ہیں، عالمی ادارے اس کی اسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اس جنگ میں لوگ میں اجل بن چکے ہیں۔ حماس کا جو وفد ہے وہ قاہرہ میں جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کے لیے پہنچا ہوا ہے، آج اس نے پہنچنا ہے بلکہ، اور وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ غزہ کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل سمیت جو ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ امریکہ بھی اس جنگ بندی کے حوالے سے کافی اپنے سفارتی کوششوں میں مگن ہے۔ ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اقتدار سنبھالنے سے پہلے غزہ میں قیدیوں کا جو معاملہ ہے وہ مکمل طور پر حل کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایسا کہنا ہے ان کے جو ٹرمپ کے جو مشیر ہیں ایک سینیٹر گراہم۔ اس کے علاوہ اگر ہم لبنان کے حوالے سے بات کریں تو لبنان کے اندر بھی جنگ بندی تو ہو چکی ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے اوپر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ حزب اللہ بھی اس جنگ بندی کا فائدہ اٹھا کے کچھ ملٹری ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو اٹیکس کر رہے ہیں وہ حزب اللہ کی جانب سے چونکہ جنگ بندی کی کچھ خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں تو ہم ان کے جواب میں یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن اب تک حزب اللہ کی جانب سے کوئی گولی فائر نہیں کی گئی ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران اسرائیل کو اس طریقے سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ طور پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایئر سٹرائکس کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ آج بیروت کے وقت کے مطابق 5 بجے کے بعد حزب اللہ کے جانب سے ایک اہم تقریب منعقد کیا جائے گا اب زاہیہ کے علاقے میں، جہاں پر سید حسن نصر اللہ کی یاد میں یہ تقریب منعقد کی جائے گی۔ اس تقریب کے حوالے سے بھی کافی زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے جو جنگجو ہیں وہ پہلے اس مکان میں جمع ہو جائیں گے جہاں پر سید حسن نصر اللہ کو اسرائیل کی فورسز نے شہید کر دیا تھا، اس کے بعد سے وہ پھر اس تقریب کے مقام میں چلے جائیں گے۔ تو اس تقریب کے حوالے سے بھی کافی دنیا کے نظریں ہیں، اس میں کیا اعلانات کیے جاتے ہیں، اور حزب اللہ کے بہت سارے کمانڈرز جو ہیں وہ پہلی بار اس تقریب میں منظر عام پہ بھی آئیں گے۔ تو یہ ایک اہم تقریب ابھی آج کسی بھی 5 بجے کے بعد وہاں کے ٹائم کے مطابق ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی روس اور ایران کے درمیان بھی جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ رشیا کے ایئر فورس کا ایک وفد جو ہے وہ تہران پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ایران کے جو ایئر فورس کے حکام کے ساتھ ایک اہم ترین میٹنگ کی ہے، جس میں خاص طور پر جو Su-35 جو طیارے ہیں رشیا کے، جو سٹیل طیارے ہیں، جو 5th جنریشن سے آگے کے جو طیارے ہیں، جو امریکہ کے جو F-35 طیاروں کے ٹکر کے طیارے ہیں، ان کے ایران کو فروخت کے حوالے سے بات چیت اس حوالے سے جاری ہے۔ اور اس فروخت کے معاملے میں یہ چیز سب سے اہم یہ ہے کہ یہ صرف جہازوں کا فروغ نہیں ہے، بلکہ اس میں ٹیکنالوجی بھی ایران کو منتقل کی جائے گی۔ اس کے بعد سے ایران جو ہے ان طیاروں کو اپنے ملک کے اندر بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اہم ترین طیارے ہیں۔ اگر یہ ان کے اوپر دسترس ایران کو مل جاتی ہے تو وہ خطے کی صورتحال میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے ایران کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ انتہائی جدید، یہ IAEA کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انتہائی جدید قسم کے جو سینٹریفیوجز ہے وہ اپنے نیوکلیر فیسلٹیز میں انسٹال کر رہا ہے۔ اس کے بعد سے یورینیم کی افزودگی کے لیے اس میں ایک بہت بڑی مقدار میں باقاعدہ کام شروع کیا جائے گا۔ تو یہ ایک سلسلہ اسی طریقے سے یہ بھی بہرحال آنے والے وقتوں میں ایران کے جو یورینیم اور جو ان کی جو نیوکلیر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ 3 مغربی ممالک خاص طور پر UK، فرانس اور جرمنی کی جانب سے اس ہفتے اس جمعے سے ان کی درمیان ملاقات ایران کے ساتھ
بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے 2015 میں یہ بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. اب دوبارہ سے یہ ریزیوم ہو گیا ہے. امریکہ تو اس پروسیس سے ہی نکل گیا تھا. تو اب اس مذاکرات کے کیا نتائج نکلتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گے. اس حوالے سے جو بھی نئے ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.